Ra'i Hidayat, subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم مال بھی چاہیے اور اقتدار بھی چاہیے. یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں اور قرآن و حدیث میں اس کی بڑی ترغیب آئی ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ آدمی کو اپنی طاقت کو مضبوط بنانے کی ترغیب قرآن کریم نے جگہ جگہ دیا ہے. اگر مسلمانوں کے پاس مال اور اقتدار نہ ہوتا تو اسلام دشمن اور مسلمان دشمن جو ہے مسلمانوں کو کچا کھا جاتا. مسلمانوں کو کچا کھا جاتے ہیں. تو مال بھی ضروری ہے اور اقتدار بھی ضروری ہے. دنیا دار الاسباب ہے. اسباب کے تحت اللہ نے دنیا کے نظام کو چلا رکھا ہے. لیکن مال اور اقتدار کے ساتھ صاحب مال کا صاحب اقتدار کا رشتہ کنیکشن تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہو تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. اور اگر مال کا نشہ ہے اور اقتدار کا غرور و گھمنڈ ہے، مال کا نشہ اور اقتدار کا غرور اور گھمنڈ ہے اور اللہ سے نسبت اور اللہ سے رشتہ نہیں ہے، تو اللہ نے دو الگ الگ صورتوں میں دونوں کے برے انجام کو بیان کیا. میں آج پھر دوبارہ پچھلے شنیچر کو ہمارے تفسیر ہوئی تھی، اسی تفسیر کو آج آپ حضرات کی خدمت میں اثر نوفی دوبارہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس لیے کہ تفسیر میں تو بہت گنے چنے لوگ رہتے ہیں، تھوڑے سے رہتے ہیں، ایک بڑا مجمع نہیں رہتا. تو یہ کہہ رہا تھا میں کہ مال کا نشہ ہو اور اقتدار کا
गुरूर और घमंड हो, कुरान ने कर्म फरमाया का अस्फिम माकुल हो, उसे भूसा बना के रख देंगे अल्लाह, का अस्फिम माकुल, यानी खाने के बाद जो आदमी ये खाता है, नारियल खोपरा खाता है, खोपा खा खा कर उसका चोता बचता है, तो उसे क्या कहते हैं? भूसा कहते हैं उर्दू में, हमारी जुबान में क्या कहते हैं? तो कुरान ने कहा का अस्फिम माकुल, खाए हुए भूसे की तरह कर देंगे। माल भी है और माल का नशा है और इक्तिदार का गुरूर और घमंड है, तो बहुत दिन तक माल का नशा भी उसे चलने नहीं देते और इक्तिदार के घमंड, गुरूर और घमंड को फलने नहीं देते। अल्लाह एक दिन उसको जो है उसका नशा उतार देते हैं, उसका घमंड उतार देते हैं, और उसे कैसे कर देते हैं? वो खाए हुए खाने के बाद जो चोता बचता है वो भूसा भूसा बना देते हैं। अल्लाह पाक हमें माल भी दे, इक्तिदार भी दे, और उससे बड़ी चीज ये है कि अपनी निस्बत, अपने महबूब की निस्बत, अपने महबूब का ताल्लुक, अपने महबूब से अकीदत और मोहब्बत दे। बड़ी चीज है। हुजूर की अजमत, हुजूर की मोहब्बत दुनिया की सारी दौलतों है उसके सामने हेच है, उसकी कोई हकीकत नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं। अल्लाह मुझे भी, आपको भी, सबको दे। जिसके दिल में मोहब्बत होती है, अकीदत होती है, अजमत भरी मोहब्बत होती है, तो अदाओं पर फिदा होना, हुजूर की अदा पर फिदा होना उसके लिए आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है, मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है, और मोहब्बत न हो तो आसान से आसान काम मुश्किल हो जाता है। मोहब्बत नहीं, मोहब्बत नहीं, उसके लिए मुश्किल है, आसान मुश्किल है, और इसके लिए मुश्किल आसान। यही वजह है कि मोहब्बत के न होने की वजह से जिन सुन्नतों के ऊपर हम आसानी के साथ अमल पैरा हो सकते हैं, उसमें कोई लेना देना नहीं पड़ता, उसमें कोई लेना देना नहीं पड़ता है, कोई बार उठाना नहीं पड़ता, कोई बोझ उठाना नहीं पड़ता, लेकिन इसके बावजूद मेरे और आपके लिए वो मुश्किल है। हुजूर का वो तरीका मेरे और आपके लिए मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि अजमत और मोहब्बत जैसी दिल में होनी चाहिए वैसी नहीं है, नहीं है। और जिनके दिलों में अजमत थी, मोहब्बत थी, उनके लिए सब आसान था। हमारे बुजुर्गों में, इससे पहले मैं कभी सुनाया कि नहीं सुनाया नहीं मालूम, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले, बड़े बुजुर्ग, साहिब करामत, साहिब इल्म, साहिब फजल वाले, शामली के मैदान में अंग्रेजों से लड़ने वालों में सर फहरिस्त जो लोग थे हमारे काबिरीन, उनमें हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। हजरत के कनपट्टी पर गोली लगी बेईमानों की, अंग्रेजों की, लेकिन लग कर निकल गई। हजरत ने फौरन हाथ यहाँ रखा कनपट्टी पर, फिर लोगों ने जख्म तलाश किया, जख्म नहीं मिला, साहिब करामत थे। कैसे लोग थे? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने थे, सरकार की मोहब्बत से उनके सीने भरे हुए थे, ऐसे दीवाने के सीने जब भरे हुए थे। सीरत में बात लिखी है कि इनकी एक हमशीरा थी, बहन, वो हमशीरा, उसकी उम्र हो गई 90 साल, 90 इयर्स हो गए, शोहर का इंतकाल हुआ, 90 साल हो गए और शोहर का इंतकाल हुआ। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह इद्दत के गुजरने के बाद बहन की खिदमत में पहुंचे। बहन, एक काम से आया हूं। बहन बोले, बोलो भैया क्या काम है? तो क्या कहेंगे? तो हजरत ने कहा कि कुछ नहीं, मैं आपका निकाह कराना चाहता हूं।
میں آپ کا کتنے سال عمر ہے؟ یہ بھی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ عمر کے اس حصے کو تم پہنچ چکی ہو کہ جس حصے میں پہنچنے کے بعد شادی کی قطعاً عورت کو ضرورت نہیں ہوتی، اس کے دل دماغ میں خواب و خیال میں بھی اس کا تصور نہیں ہوتا۔ حضرت نے جب یہ بات کہی بہن کے سامنے تو ہمشیرہ رونے لگی کہ یہ عمر بھائی میرا بھائی میرا نکاح کرانا چاہتا ہے، رونے لگی، زارو قطار رونے لگی۔ تو حضرت نے ان کے رونے کو دیکھ کر یہ کہا کہ بہن ایک نیت لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا نیت؟ میرے آقا کا فرمان ہے بیواؤں کا نکاح کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں فرمان رسول پر عمل کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، اس کے لیے بہن تمہاری خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اپنی زندگی میں حضور کے اس فرمان پر بھی عمل کر کے جانا چاہتا ہوں۔ بہت مشکل کام تھا یہ۔ ہماری زندگی کو ہم ٹٹولیں گے تو ایسے بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ محبت ہی نہیں۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ان کے ڈے ہیں، ڈے سنڈے منڈے ہیں ان کے۔ ہمارے یہاں کوئی سنڈے منڈے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پیدائش سے لے کر موت تک محمد رسول اللہ ہی محمد رسول اللہ ہیں۔ ہمارے سنڈے منڈے نہیں ہے، ان کے سنڈے منڈے تھرسڈے فورٹ کیا کون سے ڈے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی سنڈے منڈے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک محمد الرسول اللہ ہی محمد الرسول اللہ ہے۔ تو وہ زندگی ہے، اسی کا نام زندگی۔ بندگی سے زندگی ہے، بے بندگی زندگی درندگی ہے۔ بندگی سے زندگی ہے، بے بندگی زندگی درندگی ہے۔ ہم سب اسی کشتی میں ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بہن کے سامنے یہ بات کہی کہ میں اپنی زندگی میں اس سرکار کے اس فرمان کو پورا کر کے جانا چاہتا ہوں، کہ اپنی زندگی میں عمل کر کے جاؤں، خاموش ہو گئی۔ 90 سال کی عمر میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح کیا۔ آج ہے ہمارے یہاں یہ ایک مرتبہ جس بچی کا نکاح، یہ تو حضور نے تو فرمایا قرآن کریم میں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اور پھر آگے فضیلت سنائی قرآن کریم کہ اگر تم نادار ہو تو اللہ اس کی برکت سے تمہیں مضبوط بنائے گا، دروازے کھول دے گا اللہ پاک۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ۔ فقیر ہو تو غنی کر دے گا اللہ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مال کا نشہ ہو اور اقتدار کا گھمنڈ ہو تو اللہ بھوسا بنا دیں گے، ایک دن ضرور ایسا آئے گا۔ بھوسا بنا دیں گے، ایک دن ضرور ایسا آئے گا۔ مال کا تذکرہ تو نہیں کرتا، اقتدار کا گھمنڈ قرآن کریم نے بیان کیا۔ قرآن کی آیات کی تلاوت کیے بغیر میں اس واقعے کو سنا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری نسبت محمد رسول اللہ سے مضبوط ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے۔ 8 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ربیع الاول کے مہینے سے پہلے سفر تھا، اور سفر سے پہلے محرم تھا، محرم سے پہلے سفر۔ سفر کے آخری حصے میں 50 دن پہلے، انہیں حضور کی دنیا میں تشریف لانے سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے، صرف 50 دن کا واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ ابرہہ
یمن کا بادشاہ وہ حاکم تھا. اس نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک عمارت ہے, اس کی بڑی آو بھگت ہے, اس کی بڑی تعظیم ہے, اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. لوگ جھوک در جھوک, جھنڈ کے جھنڈ, قافلے کے قافلے, علاقے کے علاقے مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں. تو اقتدار کے گھمنڈ نے اس کو برداشت نہیں کیا. تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہی خود ایسا شاندار, جاندار اور شاندار ایسے ایک عمارت تیار کروں کہ خانہ کعبہ جو صرف پتھروں کی دیوار ہے, کوئی نقش و نگار تو ہے نہیں. خانہ کعبہ کا نقش و نگار نہیں, وہ تو پردے پر کچھ ہے تھوڑا بہت, لیکن خانہ کعبہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ تو پتھروں کی دیوار ہے, وہاں کوئی نقش و نگار نہیں, تاج محل کی طرح سے خوبصورت نہیں خانہ کعبہ, وہ تو پتھروں کی دیوار ہے. تو اس نے سوچا کہ پتھروں کی دیوار کے بجائے منقش, مزین, شاندار, جاندار ایک ایسی علی شان عمارت بناؤں گا کہ لوگ خانہ کعبہ بھول جائیں. اقتدار کا گھمنڈ, آدمی کے اندر اقتدار کا گھمنڈ آتا ہے تو پھر ایسی سوچ پیدا ہوتی ہے, ایسی سوچ پیدا ہوتی ہے. تو بنایا, لیکن خدا کی کرنی ہے ایسی. ایک بات تو میں تفسیر میں اس وقت پچھلے جمعرات شنیچر کو کہا تھا. دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ بننے کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے ارد گرد لوگوں نے کسی اپنی ضرورت سے آگ جلا رکھی تھی. آگ کی ایک چنگاری اڑی, اسی شاندار, جاندار, منقش, مزین عمارت پر وہ چنگاری گری. وہ گرنی تھی, اللہ کی قدرت ایسی کہ اس ایک چنگاری نے پوری شاندار, جاندار اس کنیسہ کو, اس گرجا کو جلا کر بھسم کر دیا, ختم. خدا قدرت ہے یہ. جس خدا کو میں اور آپ مانتے ہیں وہ خدا بڑی قدرت والا ہے, بڑی قدرت والا ہے. آن کے آن میں آپ لوگ دیکھیں کہ نہیں دیکھیں مجھے نہیں معلوم, کیا ہے کولمبو, کولمبو کہاں ہے؟ اجی سری لنکا میں ہے. تو آپ میں سے کون کون دیکھے زلزلہ؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا. چند سیکنڈوں میں, چند منٹوں میں آسمان سے چھونے والی عمارت, شاندار شان. ابھی چند دن پہلے, ہفتے 2 ہفتے پہلے, آن کے آن میں, منٹ نہیں سیکنڈوں میں زمین پر ایسے دھڑام سے گرتی ہوئی عمارتوں کو دنیا نے دیکھا, اور زمین میں دھستی ہوئی عمارتوں کو دنیا نے, آن کے آن سیکنڈوں میں. جو خدا اس وقت تھا وہی خدا آج بھی اور ہمیشہ وہی رہے گا, ہمیشہ. لاتور کا زلزلہ ہم جانتے ہیں, سونامی ایک ایک لہر کے اندر, سونامی کی ایک ایک لہر میں 50,000 یہ موج آتی تھی تو بڑی بڑی عمارت کو تاس ناس کر دیتے. اللہ نے وہ قدرت اللہ کی. ایک چنگاری اڑی اور اس گرجا پر گری. گرنا تھا کہ سارا اس وہ گرجا گھر جو جاندار اور شاندار, غلط جذبے, غلط نیت کے ساتھ اور کیا کہتے ہیں اقتدار کے غرور اور گھمنڈ میں بنایا ہوا, اللہ نے منٹوں میں جلا کر بھسم کر دیا. لیکن جن کے اندر جو دل میں اقتدار کا اتنا جلدی صاف نہیں ہوتا غرور گھمنڈ, اور غرور گھمنڈ میں آیا ہے, اور غرور بڑھتا ہے, اقتدار کا نشہ اور چڑھتا ہے, اور چڑھا. تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ فلاں قبیلے, مکے کے فلاں قبیلوں نے یہ شرارت کی ہے اور قریشیوں نے شرارت کی, تو قسم کھا لیا. اچھا ایسی بات ہے, خانہ کعبہ کو ڈھا کر ہی رہوں گا, خانہ کعبہ کو ڈھا کر ہی رہوں گا, قسم کھا لیا. شاہ حبشہ سے اجازت لی کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں, تو شاہ حبشہ نے بھی اجازت دی, اور صرف اجازت نہیں کہ ہم تمہارے تعاون کریں گے, جیسا بھی سپر طاقتیں وہ اس کی حمایت میں, وہ اس کی حمایت میں. ایسا یمن کی حمایت میں شاہ حبش کھڑا ہو گئے کہ کوئی بات نہیں, بہت اچھی بات ہے, فوج ہم دیں گے, فوج ہم دیں گے. اور فوج کیا تھی اس زمانے میں؟
وہ زمانے میں میزائل تو تھے نہیں، تو کہا کہ ہاتھی بھیجے. ان ہاتھیوں میں ایک ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، اور بھی 6-7 ہاتھی بھیجے. کائے کے لیے بھیجے ہاتھی کائے کے لیے بھیجے تھے؟ کہ بڑی بڑی سلاخوں اور زنجیروں سے خانہ کعبہ کو گھیرا جائے اور وہ زنجیریں ہاتھیوں کے گلے میں ڈال کر ان کو ہکایا جائے. آن کے آن میں خانہ کعبہ منہدم اور زمین دوش ہو جائے. اس کے لیے شاہ حبش نے یمن بھیجا ابرہا کے پاس، یہ لے کر جاؤ. بڑا لشکر لے کر ابرہا جو ہے بڑا لشکر لے کر مکے کی طرف رواں دواں ہو رہا ہے. درمیان میں بہت سارے لوگوں نے مقابلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی اس زمانے میں سب کے نزدیک عظمت تھی، محبت تھی، عقیدت تھی، احترام تھا. قدر کی نظر سے دیکھتے تھے کہ کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس پر کوئی آنچ آئے. تو ایسے سارے لوگ اس ابرہا کا مقابلہ سب کو مغلوب کرتا ہوا، شکست دیتا ہوا ابرہا آ رہا ہے. خدا چاہتے تو پہلے ہی مرحلے میں بھی کر سکتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اللہ کچھ ڈھیل دیتے ہیں، چلو اور چلو، ڈھیل دیتے ہیں. خدا کا نظام ہے، ڈھیل دیتے ہیں. تو درمیان میں بہت سارے لوگوں نے مقابلہ کیا، سب کو ابرہا نے شکست دیتا مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا. جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو حناطہ حمیری کو مکہ مکرمہ بھیجا ابرہا نے کہ جاؤ سردارہ نے مکہ سے گفتگو کر کے آؤ. دیکھو ہمارا کوئی مقصد نہیں، ہم تم سے لڑنا بھیڑنا نہیں چاہتے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو ہم منہدم کریں گے. اگر تم ہمارے راستے میں بیچ میں آؤ گے تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں، تم ہٹ جاؤ، ہم اپنا کام کر کے واپس چلے جائیں گے. تو حضرت وہ کیا کہتے ہیں حناطہ حمیری جو مکہ مکرمہ پہنچا، مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں سے سب سے معلوم کیا کہ خانہ کعبہ کے متولی کون ہے، سردار مکہ مکرمہ کے کون ہے. تو سب نے کیا کہا؟ سارے نے کہا کہ اس کے متولی، یہاں کے سردار حضرت عبدالمطلب ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں. ان سے گفتگو کے بعد حناطہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، ابرہا سے بات کیجیے. تو حضرت عبدالمطلب اپنے ساتھ کچھ اور ساتھیوں کو لے کر ابرہا سے بات کرنے کے لیے مکے سے باہر پہنچے. ابرہا اپنے تخت پر بیٹھا ہوا حضرت عبدالمطلب کو دیکھا تو ایسا روب، ایسی دہشت اور ایسا وقار اور ایک ایسا جلال حضرت عبدالمطلب کے چہرے پر تھا کہ جس چہرے اور جس وقار، جس دبدبے کی وجہ سے عبدالمطلب اپنے تخت پر بیٹھ نہیں سکا، نیچے اتر کر آیا. ابرہا جو ہے نیچے اتر کر آیا. ایک بات درمیان میں، جن کے دلوں میں غرور و گھمنڈ ہوتے ہیں وہ مرعوب بھی ہوتے ہیں تو اپنی جگہ پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جس تخت پر ابرہا بیٹھا تھا اسی تخت کے پر عبدالمطلب کو بات بلا کر بات کرتا. ایسا نہیں ہوتا. یہ غرور اور گھمنڈ جن کے دلوں میں ہوتا ہے وہ ایسا، ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے. وہ خود اپنے تخت پر حضرت عبدالمطلب کو نہیں بلایا بلکہ خود اتر کر نیچے جہاں عبدالمطلب کو بٹھانا تھا وہیں بیٹھا اور بغل میں عبدالمطلب کو بٹھایا. حضرت عبدالمطلب سے پوچھا کیوں آئے، کیا بات ہے؟ تو حضرت عبدالمطلب نے ایک بات کہی کہ کچھ نہیں، ہمارا تو مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے 200 اونٹ میرے چر رہے تھے، تمہارے لشکریوں نے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا، میرے اونٹ کو رہا کر دو، میں چلا جاؤں گا. تو ابرہا نے کہا کہ تمہارا دین، تمہارا مذہب، تمہارا مکرم، تمہارا محترم، تمہارا یہ، تمہارا وہ، اس کے بارے میں تو تم کچھ بات ہی نہیں کر رہے، اس کے بارے میں تو تم کوئی بات ہی نہیں کر رہے. تو حضرت عبدالمطلب نے بات کہی کہ دیکھو یہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اور اس گھر کا مالک تیرا میرا سب کا خدا ایک، وہ اس کا مالک ہے. گھر والا اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، اونٹ والا اونٹ کی حفاظت کرے گا. بس میرا تو مقصد اتنا ہی ہے، گھر والا ہے اور تو ہے. لیکن
عبد المطلب نے بتایا کہ دیکھ انجام اچھا نہیں ہوگا, مجھے تجھ سے لینا دینا کچھ نہیں ہے, اگر اس نیت سے تو نے مکے کے اندر قدم ڈالا تو تیرا انجام بہتر نہیں ہوگا, تو بھی تماشا دیکھ ہم بھی تماشا دیکھیں گے, ہمارے اونٹ دے دو ہم چلے. ابرہا نے 2 اونٹ حوالے کر دیا, حضرت عبد المطلب حضرت عبد المطلب نے جب یہ بات کہی تو ماننے کو تیار نہیں. سے ایک بات کہی کہ دیکھو یہ تو ماننے کو تیار نہیں, غرور و گھمنڈ کا سراپا پتلا ہے. انہوں نے کہا کہ تہامہ کی آمدنی کا آپ اس ارادے سے باز آ جائیں, واپس چلے جائیں, 1/3 ہم تو آپ کو دے دیں گے, سارے تہامہ کی آمدنی کا 1/3 دیں گے, جتنی سال بھر کی آمدنی ہوتی ہے 1/3 آپ کو دے دیں گے, لیکن آپ واپس چلے جائیں. لیکن آدمی کے غرور و گھمنڈ میں جو مبتلا ہوتے ہیں, جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی جھکنا پسند نہیں کرتے. کیا ہمیں مال والد کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو جس نیت سے نکلے ہیں وہ کر کے ہی جائیں گے, وہ کر کے ہی جائیں گے. نہیں مانے تو پھر حضرت عبد المطلب جب مکہ مکرمہ واپس آئے, اپنے سرداروں کو لے کر خانہ کعبہ پہنچے, غلاف کو پکڑ کر خوب اللہ سے گریہ وزاری کی, اے اللہ اس گھر کی تو حفاظت کر, ہمارے اندر وہ سکت اور ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس وقت اس لشکر جرار کا مقابلہ کر سکیں, وہ سکت و طاقت ہمارے اندر نہیں ہے. یا اللہ تو اس کی گھر کی حفاظت فرما, اس گھر کی حفاظت فرما. دیکھو اس وقت ہمارے اس ملک کے اندر مسجدوں پر مسجدوں کو منہدم کیا جا رہا ہے, کیا دینی ادارے اور کیا دنیاوی ادارے, سب پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے. قدرت سارا تماشا دیکھ رہی ہے, قدرت سارا تماشا دیکھ رہی ہے, لیکن بات آ کر اٹک یہاں رہی ہے کہ جو نسبت اور جو تعلق حضرت محمد رسول اللہ سے ہماری ہونی چاہیے تھی وہ ہو نہیں پائی, وہ ہو نہیں پائی. میں یہی پورے واقعے کو سنا کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں, درمیان میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کفار مکہ, مشرکین مکہ, یہ کون تھے؟ یہ سب 360 نے جتنے کنکر اتنے شنکر, ان کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے. یہ خدا کو ماننے والے نہیں تھے, جتنے کنکر اتنے شنکر, ہر ایک کا الگ 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 دیوتا. اور یہ سنائے یمن سے جو آیا تھا ابرہا, یہ اہل کتاب تھا, یہ خدا کو ماننے والا تھا. کتنے خدا کو؟ ابرہا اور ابرہا کے ساتھ آنے والے سارے یہ خدا کو ماننے والے تھے. بنی اسرائیل میں آئے ہوئے نبیوں میں سے کسی نبی کے ماننے والے تھے, کسی نبی کے ماننے والے تھے. لیکن انجام کے اعتبار سے ان کفار مکہ مشرکین مکہ غالب ہوتے ہیں, اور یہ خدا کے ماننے والے اور وقت کے کسی نہ کسی نبی کے ماننے والے عیسائی شکست کھا جاتے. کیوں؟ آخر وجہ کیا؟ یہ بات سمجھانے کے لیے پھر دوبارہ میں آج پورا واقعہ سنائے. بتائیے, یہ کافر ہیں, اللہ کے نزدیک یہ ان سے زیادہ مقبوض ہیں. یہ خدا کو ماننے والے نہیں, یہ ہزاروں سینکڑوں خدا کو ماننے والے کفار مکہ, اور وہ آنے والے یمن سے ایک اللہ کو بھی مانتے تھے اور کسی نہ کسی رسول کو بھی مانتے تھے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, یہ آگے کا واقعہ میں بیان کروں گا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی آمد ہونی ہے. اس کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے بے ایمان کفار مکہ مشرکین مکہ کی مدد فرمائی, خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی, اور مکے کے بسنے والوں کی حفاظت فرمائی. اور یہ خدا کے ماننے والے اور کسی نہ کسی نبی کی تابعداری کرنے والے, ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا. محمد رسول اللہ آنے والے ہیں. مکے کی سرزمین میں حضرت محمد رسول اللہ 50 دن کے بعد آنے والے ہیں, 50 دن کے بعد آنے والے ہیں. دوسرے دن صبح ہوئی, حضرت عبد المطلب نے اپنے سارے مکے کے بسنے والے سارے انسانوں کو, مکہ مکرمہ جو لوگ دیکھیں اور آج سے پہلے 25 سال 50 سال پہلے جو دیکھیں, وہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ چاروں طرف پہاڑی پہاڑی ہے.
اب وہ ختم کر رہے ہیں، سب مکے والے پہاڑوں پہ پہنچ گئے، سارے مکے والے تماشا دیکھنا ہے، تماشا دیکھنا ہے کہ اب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ تماشا دیکھنے کے لیے سب مکے کے لوگ جو ہیں پہاڑوں پر چلے، اور ابرہہ نے صبح ہوتے ہی لشکر مکے کی طرف رواں دواں کرنے کا حکم دے دیا۔ روایتوں میں بات لکھی ہے، حناطہ حمیری کو یہ بھیجا تھا، کیا کہتے ہیں، نفیل بن حبیب، یہ جو صنع یمن سے جو قافلہ چلا تھا تو بہت سارے لوگوں نے مقابلہ کیا تھا، ان مقابلہ کرنے والوں کو شکست ہوئی، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو قیدی بنایا تھا ابرہہ نے، اور قیدی بنا کر ساتھ لے کر آیا تھا، ان میں ایک نفیل ابن حبیب بھی تھا، نفیل ابن حبیب۔ جب ابرہہ نے حکم دیا مکہ کی طرف رخ کرنے کا کہ چلو منہدم کرنا ہے خانہ کعبہ کو، تو نفیل ابن حبیب اس محمود ہاتھی کے پاس قریب گیا، اس کا کان پکڑ کر کہا، یہ بلد امین ہے، تیری سلامتی اسی میں ہے کہ جہاں سے آیا واپس چلا جا۔ نفیل ابن حبیب نے، وہ محمود ہاتھی کا نام ہے، محمود کے کان پکڑ کر یہ کہا، وہ اسی کے کان میں آواز گئی۔ بس نفیل ابن حبیب کا ایک کہنا تھا کہ یہ بلد امین ہے، سلامتی اس میں ہے کہ جہاں سے آیا واپس چلا، فوراً بیٹھ گیا۔ ہر ممکن مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے اس ہاتھی کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک نہ سنی ہاتھی نے۔ دوسری سمت پر اس کو چلانے کی کوشش کی تو ہاتھی چلنے لگ گیا، رواں دواں ہونے لگ گیا۔ مکہ مکرمہ کی طرف اس کو چلانا چاہا تو ہاتھی فوراً بیٹھ جاتا تھا۔ آنن فانن قرآن کہتا ہے، واقعات سیرت کی نگاروں میں کافی ہے تو ہے ہی، آنن فانن چند ہی منٹوں سیکنڈوں کے اندر دنیا نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا کہ سمندر کی طرف سے ایسے پرندوں کا ایک گول، ایک جھنڈ، ایک لشکر، چھوٹے چھوٹے پرندے جو کبوتر کے سائز کے چھوٹے چھوٹے پرندے، کہ ہر پرندے کے پاس تین تین کنکریاں۔ مفسرین نے بات لکھی ہے، وہ کنکریاں کتنی بڑی تھی؟ مسور کی دال کے برابر، مسور کی برابر وہ کنکریاں مسور کے سائز کی تھی۔ اللہ نے اس میں ایسی طاقت اور قوت رکھی تھی کہ ریوالور کی گولی میں بھی آج کی وہ طاقت و قوت نہیں ہے۔ سر پر پڑتی تھی تو وہ سر سے نکل کر پیر سے اتر کر زمین میں اندر منتقل ہوتی تھی، اور پورے بدن کے اندر ایسا زہر پھیل جاتا تھا کہ ایک ایک جس پر گری اس کا ایک ایک الگ ہو گیا، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، سب مر کر مٹی میں مل گئے۔ ابرہہ کو اللہ نے فوراً موت نہیں دی، ابرہہ کو موت نہیں دی، وہ چلتا رہا، وہ تو کنکری تو اس پر بھی لگی، اس کے بدن میں پھپھوڑے آتے گئے، اس میں زہر بدبو پھیلتی گئی، یمن پہنچا، صنعاء پہنچا، ایک ایک عضو اس کا بدن سے جدا جدا ہو گیا، ایک ایک عضو اس کا جدا جدا۔ کیا تھا؟ ایک مسور کا دانہ، ایک مسور کا دانہ، دانے کے برابر وہ کنکری۔ اللہ نے اس میں وہ طاقت دی تھی۔ تو قرآن کریم نے اس تذکرے کو اور اس کے اوپر یہ عنوان قائم کیا ہے کہ خدا کے ساتھ نسبت نہیں ہوگی، محمد رسول اللہ سے نسبت نہیں ہوگی، اقتدار کا غرور و گھمنڈ ہوگا تو یاد رکھو، کان کھول کے سن لو، قرآن کہتا ہے کعصف معقول، تمہیں ایک دن اللہ پاک دنیا میں جیتے جی اپنی دنیا کو دکھائیں گے کہ تمہارا بھسم اور بھوسا بنا کر رکھ دیں گے، بھوسا بنا کر رکھ دیں گے، لیکن نسبت تو ہو محمد رسول اللہ سے۔ یہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، ابھی آئے نہیں، 40 سال کے بعد اپنے دین اور شریعت کا اور نبوت کا اعلان کرنے والے، ابھی اعلان نہیں۔ آپ کی آمد کی برکت، آپ کی نسبت ان 360 بتوں کے ماننے والوں کی حمایت ہوئی، یہ خدا کے ماننے والوں کی ناکامی اور شکست ہوئی، یہ حضرت محمد رسول اللہ کی آمد کی برکت ہے، یہ آمد کی برکت ہے۔ آج ہمارے تمہارے سامنے محمد رسول اللہ نہیں ہے، لیکن آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے طریقے اور آپ کی سنتیں ہم سب کے سامنے بے
بالکل صاف و شفاف دودھ کی دھلے ہوئے ایک ایک سنت حضرت محمد رسول اللہ کی محفوظ ہے. کوئی چیز آپ کی غیر محفوظ نہیں ہے. لیکن بات صرف یہی ہے، گر دل میں ارادہ ہو تو راستے ہزار ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. دل میں عقیدت ہوگی، محبت ہوگی، آپ کی ایک ایک سنت کو معلوم کریں گے اور اس پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے. ورنہ نفس کبھی بھی کسی کو سنتوں پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتا. اجازت دینے والی چیز اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ پر چلانے والی کوئی چیز وہ صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری عظمت ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو توفیق عطا فرمائے. بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں. یاد رکھیے، ایک آدمی چھوٹی سنت پر عمل کرتا ہے. کون سی؟ چھوٹی بڑی سنتیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی نہیں، سب بڑی ہیں. لیکن درجے کے اعتبار سے چھوٹی بڑی کی بات کر رہا ہوں. ایک چھوٹی سنت پر عمل کرتا ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں کوئی دوسرا آدمی 10 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے ربیع الاول منانے کے لیے. کتنے لاکھ؟ 10 لاکھ. حضور کی محبت میں خرچ کر رہا ہوں 10 لاکھ کر. اور ایک آدمی ہے وہ پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ایک سنت. بتائیے کہ کون سا افضل آدمی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک افضل ہے؟ کون سا آدمی افضل ہے؟ نہیں بولتے، بول بھی نہیں سکتے آپ. سمجھ میں نہیں بات؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ممکن ہے کہ یہ 10 لاکھ روپے خرچ کرنے والا کل قیامت کی دن اللہ کیا ماخوذ ہو، اس لیے کہ یہ مصرف ہے ہی نہیں. یہ مصرف ہے ہی نہیں. وہ چھوٹی ایک سنت پر عمل کرنے والا اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہے اور بہت محبوب ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق